बुक्स ऑनलाइन में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामईन। आज हम मुमताज़ मुफ्ती की किताब अलीपुर के अली के 52वें हिस्से के साथ हाजिर हैं। इस वक्त हम इस किताब का जो बाब पढ़ रहे हैं उसका नाम है गोरियाँ। आज हम इस किताब का सफ़ा नंबर 468 से आगाज़ करेंगे। आइए शुरू करते हैं। वापसी। 8 रोज़ के बाद जब एक रोज़ अली नीम छत्ती में बैठा सादी का ताज़ा ख़त पढ़ रहा था, दफ़तन उसने निगाह उठाई। ज़हने में जमाल खड़ा था। जमाल को देखकर वो भौंचक्का रह गया। वो 8 दिनों में जमाल के वजूद ही को भूल चुका था। जमाल ने आते ही कई सवालात कर दिए। बताओ इनका क्या हाल है? लेकिन तुम तो सिर्फ एक बार इतला देने गए होगे। इंतज़ार कर रही होंगी, कोठे पर टहलती होंगी देखने के लिए कि आया है या नहीं। और तुम तो बरसाती में जाते ही नहीं। तुम्हें क्या मालूम कोई चिट्ठी आई है क्या? लेकिन चिट्ठी कैसे आती? मैं तो गया हुआ था। यार मेरा जी तो चाहता था कि जल्दी लौट आऊं, लेकिन क्या करता, वो मुझे आने नहीं देती थी। मेरी बीवी, और तुम जानते हो मुझे अपनी बीवी से इश्क है, ईमान से। जमाल की बातें सुनकर अली महसूस कर रहा था जैसे वो मुजरिम हो, जैसे उसने एक बच्चे को धोखा दिया हो। वो चुपचाप इसकी बातें सुनता रहा और मुख्तसर जवाब देता रहा। आओ ना, आओ ना। जमाल चलाने लगा। वहाँ बरसाती में बैठकर बातें करेंगे। ज़रा देखूं तो शायद वो सामने ही हो। उन्हें तसल्ली हो जाएगी कि मैं आ गया हूँ। बरसाती में पहुंचकर जमाल खिड़कियों के सामने खड़ा हो गया और अली एक कोने में चारपाई पर बैठ गया। अली कभी खिड़कियों में ना खड़ा हुआ था। 2-1 बार उन्होंने कहा भी था, आप सामने क्यों नहीं आते अपनी बरसाती में? उसने कहा था, एक बार जो आया था। हाय अल्लाह, उस पर सादी यूं तड़पी थी जैसे आतिशबाजी को आग लगा दी गई हो। दर हकीकत अली वहाँ खड़े होकर इशारे करने के खिलाफ था, इसलिए ऐसे डर था कि कहीं नाव घर का कोई लड़का देख न ले। वो जाह से डरता था। जाह को मालूम हो गया तो वो क्या कहेगा। हाँ भाई, ये भी एक फ़न है, और अगर अली को ये फ़न पसंद है तो हम क्या कह सकते हैं। ज़रा ये सस्ता काम है, मेरा मतलब है चीप है। अली इस जुमले और निगाह से डरता था। इसके अलावा जब रोज़ मुलाकात होती थी और वो बातों के ज़रिए अपनी नुमाइश कर सकता था, तो दूर खड़ी होकर बेकार इशारे करने से इसे क्या दिलचस्पी हो सकती थी। उसके बरक्स जमाल को ये शुगल इसलिए पसंद था कि वहाँ खड़े होकर उसे बात करने की ज़रूरत ना होती थी। इसलिए वो रोज़ बिला नागा बरसाती में हाज़िरी दिया करता था। इस धूप में भला कौन आता है कोठे पर? वो चलाया। और यार अब फिर धुंधले के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। पहले तो मश्क हो गई थी ना। अब 8 रोज़ के वक्फे के बाद फिर वही रोज़े अव्वल वाली बात है। 3 बजे के करीब जमाल दौड़ता हुआ नीम छत्ती में दाखिल हुआ। इसकी बाछें खिली हुई थी, मुंह पर सुर्खी फैली हुई थी। यार अली, उन्हें मालूम हो गया है कि मैं आ गया हूँ। एक को पता चला तो वो भागी दूसरी को खबर देने के लिए, और फिर वो दोनों आ गई। मैंने सलाम किया। बहुत खुश हुई मुझे देखकर। आज रात को बड़ा मज़ा रहेगा। मैं फिर जाता हूँ, वहाँ शायद वो फिर आए। मसदूद राहें। आध घंटे के बाद वो फिर नीम छत्ती में आया। उसका रंग जर्द था, बाजू लटक रहे थे। यार अली गज़ब हो गया। मैं वहाँ गया तो सामने कोई बैठी थी। मैंने समझा उन्हीं में से एक होगी। मैंने इशारे करने शुरू कर दिए, वो भी इशारे करती रही। फिर दफतन उसने दुपट्टा उतार कर रख दिया और नीचे से सूट वाला एक नौजवान निकल आया। गालिबन इनका भाई होगा। अब क्या होगा यार? अली बताओ ना। मुझे क्या मालूम। रात को वो दोनों नीम छत्ती में बैठे रोशनी का इंतज़ार करते रहे।
3 بجے کے قریب ان پر مایوسی چھانے لگی اور 3:30 بجے جمال کرسی میں بیٹھا بیٹھا سو گیا، لیکن ایلی چپ چاپ سفید منزل کی طرف ٹکٹکی باندھے بیٹھا رہا۔ وہ غم یا مایوسی محسوس نہیں کر رہا تھا، کچھ بھی محسوس نہ کر رہا تھا۔ اس کا ذہن قطعی طور پر خالی تھا۔ کھڑکی میں سادی ہنس رہی تھی۔ کوئی بات کیجیے نا، آپ تو اتنی باتیں کیا کرتے ہیں، زینے میں شہزاد کھڑی کہہ رہی تھی۔ نہیں، میں تو کچھ نہیں کہتی۔ درمیان میں جمال آرام کرسی پر پڑا خراٹے لے رہا تھا۔ اگلے روز سفید منزل کے چوبارے میں مزدور کام کر رہے تھے۔ سیڑھیوں والی دیوار میں جو اینٹوں کے جنگلے بنے ہوئے تھے، جن کی وجہ سے سیڑھیوں کا دروازہ کھولنے پر 9 گھر سے سفید منزل کے چوبارے کا ایک حصہ دکھائی دیتا تھا، انہیں سیمنٹ سے پور کیا جا رہا تھا۔ ایلی جمال چلانے لگا، یہ دیکھا تم نے، انہوں نے وہ جنگلے بند کر دیے ہیں، معلوم ہوتا ہے معاملہ دور تک پہنچ گیا ہے۔ ایلی نے کھڑکی کی درز سے دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں دیر تک خاموش کھڑے رہے۔ پھر جمال بولا، لیکن شاید ملاقات پر پابندی نہ لگے، گھر والوں کو اس کا علم تو نہیں ہوا ہوگا۔ اور ایلی، خط تو وہ بھیجیں گی، ضرور بھیجیں گی۔ جب جمعدارن آئی تو ایلی نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں بلکہ ماتھے پر وہی پرانی شکن پڑی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً محسوس کر لیا کہ اب خط و کتابت ممکن نہ ہوگی۔ کچھ دیر کے بعد جمال آیا۔ یار، وہ جمعدارن تو بات ہی نہیں کرتی، کہتی تھی نا بابو جی، وہاں ان کے گھر میں تو فساد پڑا ہوا ہے، لڑکی کو دورے پڑ رہے ہیں، دورے میں لڑکی کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں، اب بتاؤ؟ جمال نے پوچھا۔ ان حالات کے باوجود دل ہی دل میں امید رچائے بیٹھے رہے کہ شاید کوئی صورت پیدا ہو جائے، شاید وہ کوئی ترکیب لڑائیں۔ 1 ہفتہ گزر گیا، عید آ گئی، لیکن گوریوں کی طرف سے نہ کوئی پیغام موصول ہوا اور نہ ہی سفید منزل میں کسی جگہ ان کی جھلک دکھائی دی۔ جمال کو اس بات کا قلق ضرور تھا کہ ایک دلچسپی کی صورت ختم ہو گئی، اس کے علاوہ ایسا کوئی دکھ نہ ہوا۔ جس روز وہ واقعہ رونما ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کا سلسلہ ملاقات ٹوٹ گیا تھا، اس روز ایلی نے محسوس کیا تھا جیسے وہ خالی ذہن ہو، پھر حسب عادت دکھ بوند بوند اس کے دل میں بھرتا گیا۔ دنیا ویران ہوتی گئی، چیزیں مفہوم سے خالی ہوتی گئیں، مناظر دھندلے پڑتے گئے اور لوگ یوں گھومتے پھرتے دکھائی دینے لگے جیسے ویرانے میں بھوت پریت چل پھر رہے ہوں۔ وہ محسوس کر رہا تھا جیسے اس نے کوئی نعمت عظمیٰ کھو دی ہو، جیسے امید کی کرن گم ہو گئی ہو۔ تعجب کی بات تھی کہ ایلی کو شادی سے وہ محبت پیدا نہ ہوئی تھی جس میں آرزو کا عنصر ہوتا ہے۔ اسے اس کی شخصیت کی عظمت کا بے پناہ احساس تھا، اس کی رنگین باتیں، اس کا ادبی ذوق، اس کی بے پناہ جرأت۔ شادی سے محروم ہو جانے پر وہ افسوس تھا، جیسے وہ دنیا کی تمام اچھی چیزوں سے محروم کر دیا گیا ہو، جیسے لطافت ختم ہو گئی ہو اور صرف دھندلی کثافت باقی رہ گئی ہو۔ ایلی نے کبھی یہ آرزو محسوس نہ کی تھی کہ وہ شادی کو آغوش میں لے، یا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لے، یا اس سے حسن کی بھیک مانگے، یا ملاپ کی خواہش کرے۔ ایلی روز شادی کے خط نکال لیتا اور انہیں پڑھتا، بار بار پڑھتا، اور پھر حیرت میں ڈوب جاتا۔ نہ جانے یہ لڑکی کون ہے، نہ جانے وہ لوگ کتنے اونچے ہوں گے، نہ جانے۔ پھر وہ شدت سے کمتری کا جذبہ محسوس کرتا۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارا میل ہو سکے، اور ہو بھی جائے تو وہ جلد مجھ سے اکتا جائے گی۔ مجھ میں ہے ہی کیا جو اتنی بڑی شخصیت کو جذب کر سکوں؟ ایلی نے شادی کو کبھی عورت کی حیثیت سے نہ دیکھا تھا اور نہ ہی اس کی آرزو کی تھی، اس لیے ایلی کا غم عجیب سا تھا، ایسا غم جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ یہ محسوس نہیں کرتا تھا جیسے کھو گیا ہو، بلکہ جیسے کچھ کھو دیا ہو، جیسے روشنی کی کرن بجھ گئی تھی، جیسے رنگ ختم ہو گئے تھے اور محض ایک خاکستری دھندلکا باقی رہ گیا تھا۔ 10 روز کے بعد جمال کے نام پھر ایک تار آ گیا، لکھا تھا فوراً پہنچیے۔ کیا بات ہے؟ ایلی نے جمال سے پوچھا۔ یہ کیسا بلاوا ہے؟ بچہ ہونے والا ہے، جمال ہنسنے لگا۔ میں کہا آیا تھا مجھے تار دے دینا۔ جمال کے جانے کے بعد 1 دن کے بعد ایلی کو ڈاک سے ایک خط موصول ہوا۔ اس نے اس لیے خط کو کچھ اہمیت نہ دی،
پتہ نامنوس خط میں لکھا ہوا تھا۔ نہ جانے کس کا خط ہے۔ اس نے سوچا طرز تحریر جانی پہچانی سی تھی، لیکن دراصل اسے خیال بھی نہ آیا تھا کہ سادی سے ڈاک کے ذریعے بھی خط لکھ سکتی ہے۔ لفافہ چاک کر کے اس نے خط باہر نکالا تو دفتن حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ارے سادی کا خط لکھا تھا۔ گھر والوں کو پتہ چل گیا ہے، ملاقات کے تمام راستے مسدود کر دیے گئے ہیں۔ اب میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ سوموار کو رات کے 2 بجے اسی جگہ میرا انتظار کیجیے اور مجھے ساتھ لے جائیے۔ اگر آپ نہ آئے تو ضرور آئیے گا، ضرور، ورنہ۔ ایک کونے میں جلدی میں چند الفاظ لکھے تھے: جس روز آپ کو خط ملے اسی روز رات کو 12 سے 1 بجے تک اپنی برساتی کی بتی جلائی رکھیے تاکہ مجھے علم ہو جائے کہ آپ کو میرا خط مل گیا ہے۔ وہ بتی ہمارے سبز جنگلے سے دکھائی دیتی ہے۔ خط پڑھ کر ایلی سن رہ گیا۔ اس کا ذہن پھر سے خلا میں تبدیل ہو گیا۔ وہ اٹھ بیٹھا اور پھر برساتی میں ادھر سے ادھر گھومنے لگا۔ پھر وہ باہر نکل گیا۔ سارا دن وہ آوارہ گھومتا رہا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ وہ کون ہے، کہاں جا رہا ہے، کس وجہ سے سرگرداں ہے۔ اسے سادی کا بھی خیال نہ رہا تھا۔ وہ بھول چکا تھا کہ سوموار کو رات کے 2 بجے سے بلایا گیا ہے اور اسے کسی کو ساتھ لے کر چلے جانا ہے۔ نہ جانے کہاں چلے جانا ہے، کیسے چلے جانا ہے، مگر چلے جانا ہے، ورنہ۔ اس کے ذہن میں کوئی بات نہ تھی، کوئی فکر نہ تھا، کوئی پریشانی نہ تھی۔ البتہ وہ بذات خود پریشان تھا۔ اس کی شخصیت گویا بکھر گئی تھی، شعور شل ہو چکا تھا۔ وہ دیکھتا تھا لیکن سمجھتا نہ تھا، بلکہ اس کے دیکھنے کی قوتیں دھندلائی ہوئی تھی، کان بند ہو چکے تھے۔ وہ ایک مدھم مگر مسلسل شور سن رہا تھا، جیسے مکھیاں بھن بھنا رہی ہوں، جیسے ساری کائنات مکھیوں کے ایک عظیم چھتے میں تبدیل ہو گئی ہو۔ دوپہر کے وقت وہ ایک ویران سڑک پر چل رہا تھا۔ پھر شام کو اس نے دیکھا کہ وہ باغ میں ایک بینچ پر بیٹھا ہے۔ پھر وہ سڑک کے عین درمیان میں کھڑا تھا، ایک موڑ کے قریب کھڑا تھا اور ارد گرد چند لوگ کھڑے تھے۔ بخشی بخاری۔ پھر 2 شخص اس سے کچھ پوچھ رہے تھے اور چوک میں کھڑا سپاہی اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ لمبا شخص اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ تم الیاس ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ الیاس؟ ایلی کو وہ لفظ کچھ مانوس سا معلوم ہو رہا تھا۔ ہاں الیاس، ایلی، علی پور کا ایلی، وہ اپنے آپ سے کہہ رہا تھا۔ چلو، اگنا شخص بولا، سامنے چائے کی دکان میں بیٹھ کر بات کریں گے۔ وہ تینوں چل پڑے۔ ایلی نے غور سے لمبے آدمی کی طرف دیکھا۔ ہاں، یہ شخص۔ اس نے محسوس کیا جیسے اسے کہیں دیکھا ہو، لیکن کوشش کے باوجود وہ سمجھ نہ سکا کہ وہ کون تھا۔ مجھے جانتے ہو نا؟ لمبے آدمی نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، ایلی نے سر ہلایا، لیکن اس کا ذہن سر کے اشارے سے بیگانہ رہا۔ میں ناؤ گھر میں کئی بار گیا ہوں۔ ناؤ گھر؟ ایلی کے ذہن میں روشنی کی ایک اور کرن جھلملائی۔ میں جاہ کا دوست ہوں، لمبا آدمی بولا۔ جاہ، ایک اور کرن۔ مجھے جانتے ہو نا؟ لمبے آدمی نے دہرایا۔ ہاں، ایلی نے کہا، جانتا ہوں، لیکن اس کی نگاہیں اسے جھٹلا رہی تھیں۔ نہیں، چھوٹے آدمی نے اشارہ کیا۔ ابھی نہیں، معلوم ہوتا ہے ابھی ہوش میں نہیں۔ تم نے کچھ استعمال تو نہیں کیا؟ لمبے آدمی نے ایلی سے پوچھا۔ استعمال؟ ایلی نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ چھوٹے آدمی نے اشارہ کیا۔ یہ بات نہیں۔ تمہاری طبیعت تو اچھی ہے؟ لمبے آدمی نے چائے کی میز پر بیٹھتے ہوئے ایلی سے پوچھا۔ ہاں، نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ ایلی نے اپنے آپ کو جھنجھوڑ کر بات کرنے کی کوشش کی۔ ہم تمہارے دوست ہیں، چھوٹا بولا۔ میرا نام بخشی ہے اور یہ بخاری ہیں۔ ہاں، ایلی نے سر ہلایا۔ اور یہ کیا ہے؟ بخشی نے پوچھا۔ یہ؟ ایلی نے پہلی مرتبہ اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھوں میں کاغذ تھا جسے وہ انجانے میں مروڑ رہا تھا۔ یہ؟ ایلی نے کہا، یہ تو کاغذ ہے۔ اس نے وہ کاغذ بخاری کو دیتے ہوئے کچھ اس انداز میں کہا جیسے انہیں دکھانا چاہتا ہو کہ واقعی وہ کاغذ ہے، اور ان پر ثابت کرنا چاہتا ہو کہ اسے کچھ بھی نہیں۔ وہ قطعی طور پر بھول چکا تھا کہ وہ کاغذ سادی کا خط تھا۔
بخاری نے وہ کاغذ ایلی کے ہاتھ سے لے لیا اور اسے دیکھنے لگا۔ چائے پیو؟ بخشی مسکرایا۔ ایلی چائے پینے لگا۔ اب کیا گھر جاؤ گے؟ بخشی نے پوچھا۔ ہاں۔ تمہیں چھوڑیں؟ نہیں، میں چلا جاؤں گا، ایلی بولا۔ تم ذرا بیٹھو، میں بل دے دوں، بخاری نے کہا۔ میرے پاس ہیں، ایلی نے اپنی جیب کی طرف اشارہ کیا۔ میرے پاس ہیں۔ نہیں، میں دوں گا، بخاری نے مسکرا کر کہا۔ پھر بخاری نے بخشی کو اشارہ کیا، ذرا ادھر آنا، اور وہ دونوں اٹھ کر چلے گئے۔ ایلی کی نگاہوں میں اب چیزیں اور ان کا مفہوم ابھر رہا تھا اور وہ شرمندگی سی محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد بخشی اور بخاری دونوں واپس آ گئے۔ چلو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے، بخاری نے کہا۔ نہیں، ایلی نے کہا، آپ تکلیف نہ کریں۔ نہیں، بخاری نے کہا، ہم ادھر ہی جا رہے ہیں۔ اچھا، ایلی لاجواب ہو گیا اور تینوں چل پڑے۔ جب ناؤ گھر کے مقابل میں پہنچے تو دفتن ایلی کو یاد آیا اور وہ دیوانہ وار اپنی جیبیں ٹٹولنے لگا۔ کچھ کھو گیا ہے کیا؟ بخاری نے پوچھا۔ ہوٹل میں تم نے کاغذ اس جیب میں ڈالا تھا، بخاری نے یہ کہتے ہوئے ایلی کی کوٹ کے اوپر والی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک کاغذ نکالا۔ یہی ہے نا؟ بخاری نے ایلی سے پوچھا۔ ایلی نے دیوانہ وار اسے کھولا، دیکھا اور پھر کہنے لگا، ہاں یہی ہے۔ اس کی آنکھیں جذبہ شکر گزاری سے پرنم ہو گئیں۔ اچھا تو ہم کل صبح آئیں گے، بخاری نے کہا۔ کہیں چلے نہ جانا ہمارے آنے سے پہلے۔ نہیں تو، وہ بولا، میں کہاں جاؤں گا۔ اگلے روز صبح سویرے ہی بخشی اور بخاری آ گئے۔ آج تو طبیعت اچھی معلوم ہوتی ہے، بخاری نے بات شروع کی۔ جی ہاں، ایلی نے جواب دیا۔ کل کیا ہوا تھا؟ بخاری نے پوچھا۔ کچھ بھی تو نہیں ہوا تھا، ایلی نے جواب دیا۔ تو کہاں گھوم رہے تھے تم؟ بس گھوم رہا تھا۔ کسی کام سے نکلے تھے کیا؟ نہیں تو، ویسے ہی یہاں بیٹھے بیٹھے طبیعت گھبرا گئی تھی، جدھر منہ اٹھایا چل پڑا۔ ایلی نے ہنسنے کی کوشش کی۔ آج تو نہیں گھبرا رہی طبیعت؟ نہیں تو، وہ ہنسنے لگا۔ آج تو کوئی ایسی بات نہیں۔ کل کیا بات تھی؟ بخشی نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ شاید ہم کچھ مدد کر سکیں، بخاری نے کہا۔ بات تو کوئی نہیں، ایلی نے جواب دیا۔ تو اس بات کے متعلق کیا فیصلہ کیا ہے؟ کس بات کے متعلق؟ ایلی نے پوچھا۔ سوموار کو 2 بجے۔ اس نے حیرت سے بخاری کی طرف دیکھا۔ پھر دفتن سے یاد آیا، ارے یعنی میرا مطلب ہے یعنی میرا۔ ایلی گھبرا گیا۔ دیکھو بھائی الیاس، بخشی مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ بڑی تسلی بخش تھی۔ بات یہ ہے، ہم نے وہ خط پڑھ لیا ہے۔ خط؟ تم نے خود ہی تو دیا تھا ہمیں چائے کی دکان میں، بخاری مسکرانے لگا۔ میں نے؟ گھبراؤ نہیں، تمہارا راز ہمارے پاس محفوظ رہے گا، بخاری نے اسے تسلی دی۔ ایلی سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ دیر تک کمرے میں خاموشی چھائی رہی۔ تمہیں اس لڑکی سے محبت ہے کیا؟ بخاری نے پوچھا۔ محبت؟ مجھے معلوم نہیں، ایلی نے جواب دیا۔ تو کیا تم 2 بجے وہاں جاؤ گے؟ ہاں، مجھے جانا ہی ہوگا۔ کیوں، کوئی مجبوری ہے کیا؟ بخشی نے پوچھا۔ نہیں تو، ایلی نے جواب دیا۔ تو پھر جانا ہی ہوگا کیوں؟ بخاری نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ میں اسے دھوکہ نہیں دے سکتا، ایلی نے جواب دیا۔ اور اگر میں نہ گیا تو کیا؟ بخاری نے پوچھا۔ تو وہ ورنہ، ایلی نے وضاحت کرنے کی کوشش کی۔ ورنہ؟ ہاں، اس نے لکھا ہے ضرور آنا، ورنہ تو ہمیشہ ہی لکھتی ہیں، بخاری ہنسنے لگا۔ نہیں، ایلی بولا، تم اسے نہیں جانتے، میں اسے جانتا ہوں، اور اس کے ورنہ کو بھی۔ وہ خاموش ہو گئے۔ الیاس، برا نہ مانو تو میں پوچھوں کہ وہ کون ہے؟ بخاری نے پوچھا۔ کون ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون ہے، ایلی نے جواب دیا۔ میرا مطلب ہے کہ کس گھرانے سے ہے؟ بخاری نے پوچھا۔ میں نہیں جانتا، مجھے اس کا علم نہیں، ایلی نے جواب دیا۔ بخشی اور بخاری نے حیرت سے ایلی کی طرف دیکھا۔ اس کے رشتہ داروں کے متعلق؟ بخشی نے پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم، ایلی نے بخشی کی بات کاٹ دی۔ اچھا، وہ سوچ میں پڑ گئے۔ تعجب کی بات ہے،
کچھ دیر تک وہ خاموش رہے۔ تو کیا تمہارا فیصلہ اٹل ہے؟ بخاری نے پوچھا۔ ہاں میں جاؤں گا، ایلی نے جواب دیا، مجھے جانا ہی ہوگا۔ اس کے نتائج سوچے ہیں تم نے؟ نہیں، مجھے نتائج کی پرواہ نہیں۔ اوہ، تمہارے پاس کوئی جگہ بھی ہے جہاں اسے لے جا سکو؟ نہیں، کوئی بھی نہیں۔ روپے کا انتظام ہے؟ ایلی ہنس پڑا۔ میرے پاس روپیہ کہاں؟ کوئی دوست ہے؟ کچھ دیر تک وہ خاموش رہے۔ بخشی کی آنکھوں میں غم کی گھٹائیں چھائے جا رہی تھیں۔ بخاری کے ہونٹوں پر عجیب سا تبسم تھا۔ اور اگر تم پکڑے گئے تو؟ پکڑا جاؤں گا، اور کیا، ایلی نے کہا۔ اور اگر لڑکی نے تمہارے خلاف بیان دے دیا پھر؟ نہیں، ایلی بولا۔ نہیں کیا؟ وہ میرا ساتھ دے گی، تمہیں یقین ہے؟ ہاں۔ اور اگر؟ ایلی نے بخاری کی بات کاٹ دی۔ کوئی اگر مگر نہیں۔ کمرے پر پھر خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر کے بعد بخاری نے کہا، بھائی الیاس، مجھے تم سے مل کر بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ ایلی نے پوچھا۔ تم ان سوالات کا برا تو نہیں مان رہے؟ نہیں، اب کیا ہے؟ وہ بولا۔ اور اگر تم ہار گئے تو کیا ہوا؟ ایلی نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ مجھے نہیں معلوم، ایلی نے کہا۔ اگر مجھے وہ نہ ملی تو میں محسوس کروں گا جیسے میں نے کچھ کھو دیا ہو۔ اچھا، بخشی نے کہا۔ ابھی تو 2 دن باقی ہیں، آج ہفتہ ہے نا؟ اچھا، ایلی نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ ابھی 2 دن باقی ہیں۔ اگر تم ہمیں سارا قصہ سنا دو تو کوئی حرج ہے؟ بخاری نے پوچھا۔ اب کیا ہے؟ ایلی نے کہا، لیکن جہاں کو پتہ نہ چلے۔ اچھا، تو کل ہم پھر آئیں گے، شاید کچھ ہو سکے۔ بھگوان کرے، بخشی بولا، اور وہ دونوں رخصت ہو گئے۔ اگلے روز وہ دونوں سے باغ میں لے گئے اور وہاں بیٹھ کر ایلی نے مختصر طور پر موٹے موٹے واقعات انہیں سنا دیے اور ان کی خواہش پر واپسی پر سفید منزل انہیں دکھا دی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔